नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सुन चुके होंगे, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के सामने पर्सनल अपीयरेंस उन्होंने दी। वहाँ पर वो पेश हुए जिस तरह के 4-5 दिन पहले अदालत ने उन्हें समन किया था। लार्जर बेंच के सामने इमरान खान साहब पेश हुए कंटेम्प्ट केस में, जहाँ 21 पेज का जवाब उनके बिहाफ पे उनके लीडिंग लॉयर जनाब हामिद खान साहब ने एक दिन पहले प्रेजेंट किया था, जिसकी कॉपीज़ जो है वो मीडिया के पास भी थी। इन 21 सफ़ात का जो पेज था वहाँ उन्होंने अपॉलॉजी तो नहीं मांगी, अपने आप को उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये कहा कि अपने अल्फाज वापस भी ले सकते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल से वो तमाम सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन किया, किस तरह से शहबाज गिल की टॉर्चर, उनकी गिरफ्तारी, उनका दोबारा फिजिकल रिमांड, इन तमाम चीज़ों की वजह से उन्होंने लियाकत बाग के जलसे में वो कुछ कहा। और मकसद उनका यही था कि हम कानूनी चाराजोई करेंगे, हम एक लीगल एक्शन करने का हक रखते हैं। उनका मकसद कोई दहशतगर्दी या मॉब वायलेंस जो है वो नहीं था। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी एक्सप्लेनेशन को, 21 पेज की एक्सप्लेनेशन को तसल्ली बख्श यानी सेटिस्फैक्ट्री नहीं समझा, और उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया है कि वो इसका एक सप्लीमेंट्री रिस्पॉन्स और एक एडिशनल रिस्पॉन्स जो है वो जमा करें। इस हवाले से पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने बहुत ही दिलचस्प किस्म का ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन माई व्यू अपॉलॉजी और नो अपॉलॉजी डजंट मेक एनी डिफरेंस। इफ द कोर्ट रियली वांट टू इंप्रूव द सिस्टम, लॉन्च एन इंक्वायरी इनटू कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ शहबाज गिल, जमील फारूकी एंड हलीम आदिल शेख। दिस इंक्वायरी विल हैव रियल इम्पैक्ट एंड हेंस रिस्पेक्ट फॉर द कोर्ट्स। ये तो बहरहाल कहना था उनका, ये उनकी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इसकी जो कुछ हो रहा है, इसकी जो कुछ आज की डेवलपमेंट्स हैं, इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं और यहीं से हम शुरू करेंगे, फिर और भी इसमें चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब नवाज शरीफ साहब, जिनके ऊपर बैन लगाया था 2020 के अक्टूबर में, बिकॉज वो उनको एब्सकॉन्डर करार दिया गया, वो तकरीरें करते थे इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़, और उनकी तकरीर के ऊपर पाबंदी की जो लीगल रीजनिंग दी गई थी वो ये कि वो मफरूर हैं, कानून से एब्सकॉन्डर है। और इसे चैलेंज किया था मीडिया की 15 शख्सियात ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, लेकिन ये मामला उस वक्त कंक्लूड नहीं हो सका, बिकॉज लोकस स्टैंडी अपनी साबित नहीं कर सके थे ये मीडिया पर्सन्स। और अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पीटीवी स्टेट ब्रॉडकास्टर पे अपीयर हुए हैं बावजूद। तो ये एक दूसरी डेवलपमेंट है जहां माशरे का जो इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है उसके तजाद को साइड बाय साइड हम देख के सिचुएशन को समझ सकते हैं। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून है, एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल रह चुके हैं नैब के। मेरे साथ हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट, लिखारी, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब औरिया मकबूल जान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एक वीडियो लिंक के ज़रिए, और इसी तरह से पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल कमेंटेटर, एडिटर, एक से ज़्यादा किताब के ऑथर जनाब राजा रूमी साहब भी मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। मैं राजा आमिर अब्बास साहब से समझ लूँ। राजा आमिर अब्बास साहब, वैसे तो चलेंगे मसला एक सबजुडिस इसको समझा जाए, लेकिन बहरहाल फवाद चौधरी साहब ने उस पर कॉमेंट भी किया। एक खासी लंबी चौड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन दी है 21 पेज की, इसमें क्या कमी आप समझते हैं रह गई? ये जो है, देखिए, कमी तो मैं समझूं या ना, अदालत ने यकीनन समझी है कि इसको जो सा है कंटेंट जो इसका है उसको अदालत ने जब देखा तो वो सेटिस्फैक्ट्री करार नहीं दिया। अब अदालत के पास 2 रास्ते थे, वो सेटिस्फैक्ट्री वो ये कंटेंट्स नहीं थे तो दे कुड हैव प्रोसीडेड फर्दर, और वो ये कर सकते थे कि जनाब हम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की तरफ जा रहे हैं, वो नहीं किया। एंड अगेन दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने एक इनको दोबारा मौका दिया। अब दोबारा मौका दिया किस लिए कि आपने ये जो 21 सफ़ात लिखे हैं इसको रीफ्रेस करें, इसको मोर अपोलोजेटिक बनाएं। अच्छा। इसमें आपने जो बात की है, ठीक है, आपका वो किसी भी शख्स का जो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है वो 24 घंटे इंटरेक्शन में होता है उस शख्स के साथ, और अगर उसके साथ इस किस्म की टॉर्चर की बातें हो, फिर उसने खुद भी कहा कि मेरे साथ किस किस्म का जो टॉर्चर हुआ है, सेक्सुअल हुआ है, ये हुआ है, तो उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो उन्होंने एक फिलबदी तकरीर की और ज़हन में उनके ये बातें थीं, तो क्या उनका मकसद ये था कि उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैंने अपने वकला से आज ही मुलाकात की है और हम इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, और वो उनकी बात से बड़ा क्लियर था कि लीगल एक्शन करने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली लीगल एक्शन, लेकिन देखिए बात यह है कि जो अल्फाज का चुनाव था वो गालिबन वो नहीं था कि जैसे अदालत ने आज कहा कि हम आपके स्टेचर के बंदे से
تھوڑی سی توقع کرتے ہیں کہ جناب وہ جو الفاظ کا چناؤ کریں گے اس میں بہت احتیاط کریں عدالت گے. یہ سمجھتی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا وہ اسٹیچر نہیں ہے, مریم نواز صاحبہ کا وہ اسٹیچر نہیں ہے, پی ایم ایل این کے سارے لیڈر جو عدالتوں کے بارے میں باتیں کرتے رہے ان کا وہ نہیں, کیونکہ وہ میرے پاس اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں اسٹیٹمنٹ کہ رانا صاحب نے تو کھلم کھلا اور obviously جو بات جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ جناب آپ کا اسٹیچر, تو یہ میں واقعی سمجھتا ہوں کہ نارملی کورٹس ایسی بات نہیں کرتی, خاص کر جب کورٹ اور کنٹمنر کا معاملہ ہو اور ایک شخص جس کو کہہ رہی ہو alleged, وہی کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں انہوں نے ایک اور بڑی بات کی کہ اب خان صاحب کو اگر وہ اتنا بڑا اسٹرکچر دے رہے ہیں تو خان صاحب کورٹ کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا اور اپنے ملک کے جو ادارے ہیں اس پہ اپنا کانفیڈنس شو کریں اور کہیں ٹھیک ہے میں نے یہ بات کی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دس اماؤنٹس ٹو کنٹمپٹ تو میں آئی ریگریٹ دس تھنگ. میں اس یہ تو لکھا ہے انہوں نے, جی یہ تو اس میں لکھا ہوا ہے, اس نے کہا کہ میں وڈرا کرتا ہوں وہ ورڈز اور یہ, اینڈ ہی اور پوری ایکسپلینیشن بھی دی گئی ہے. آئی بلیو کہ دیر از نتھنگ ہارم کہ جی آئی ایون اپولوجائز. آپ انکنڈیشنل اگر اپولوجی کرتے ہیں دس ڈزنٹ مین کورٹ کے آج دوسرے فاضل جج صاحب نے کہ جو بہت ہی, اور جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ شاید آج اس کو بھی انکوائر ہونا چاہیے, ختم ہو سکتی تھی پروسیڈنگز اگر اس کی فریزنگ صحیح ہوتی. تو انہوں نے آج کلیئر یہ کہا دوسرے جج صاحب نے. تو اب ایسی سچویشن میں فواد جو مرضی کہے, آئی بلیو کہ اگر یہ اس کو ریفریز کرتے ہیں اور کورٹ کو اپنے اس کے مطابق کہتے ہیں کہ آئی ہیو فل ٹرسٹ ان دس کورٹ اینڈ آئی فیل کہ یہ میری کنٹینشن ہے, اور کورٹ نے کیا دیکھنا ہوتا ہے, کورٹ نے انٹینٹ دیکھنی ہے اور کچھ بھی نہیں دیکھنا کہ کیا ان کی انٹینٹ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی انتشار پھیلانا تھا, کیا ان کی انٹینٹ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی عدالت کو ریڈیکیول کرنا تھا, یا ان کی انٹینشن یہ تھی کہ واقعی یہ اس آرڈر کی وجہ سے پریشان تھے جو کہ اس کو دوبارہ ریمانڈ دیا گیا جس کی لیگل ریمیڈی ان کے پاس تھی. تو آئی بلیو کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنے گا اگر یہ اس کو پراپرلی ریفریزنگ ہو جاتی ہے اور اپولوجیٹک ہوتے ہیں تو یہ اگلی پیشی سے آگے. اسی لیے محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ بڑی مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں کہ ان کو 7 دن کیوں دیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک, اچھا رضا رومی صاحب, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ٹی وی پہ اپیئر ہو گئے باوجود اس کے کہ پیمرا اور اسٹیٹ براڈ کاسٹر پہ, کسی اور چھوٹے موٹے چینل پہ بھی نہیں, اسٹیٹ براڈ کاسٹر پہ انہوں نے تقریر کر دی. حالانکہ پیمرا نے اکتوبر 2020 میں ان کی تقاریر پہ پابندی لگائی بیکاز وہ پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں, ایبسکانڈر ہیں, 4 ہفتے کے لیے پاکستان سے تشریف لے گئے تھے اکتوبر نومبر 2019 میں اور آج تک واپس نہیں آئے, 3 برس جو ہے ہونے کو ہو گئے. یہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہے, یہ کیسے فیصلہ کر لیا حکومت نے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرے خیال سے ظاہری بات ہے حکومت نے کافی مہینوں کے بعد, دیکھیے 4-5 مہینے تو ہو گئے ہیں, اس دوران تو وہ نہیں آئے. پھر ابھی سیلاب والی جو ان کی تقریر تھی, جو سیلاب ہوئی کہ 4-5 مہینے ہو گئے, میں سمجھا نہیں, ان کو تو گئے 3 سال ہو گئے یہاں سے. نہیں, گورنمنٹ کو, ان کی پارٹی کی گورنمنٹ کو بنے ہوئے 4 مہینے سے تو زیادہ ہو گئے ہیں. تو اس دوران تو انہوں نے یہ نہیں کوشش کی, لیکن یہ جو سیلابی امدادی اپیل جو تھی اس کو انہوں نے ہر چینل پر دکھایا. نواز شریف صاحب کی تقریر تو ایک طرح سے ڈی فیکٹو تو وہ جو آرڈر تھا یا بین تھا وہ تو ختم ہو گیا, یا کم از کم پیمرا نے بھی اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا, نہ کسی عدالت نے لیا. ویسے ایک اور بات اس میں یہ ہے معید صاحب کہ یہ چکر ہی غلط ہے کہ آپ کسی بھی سیاستدان کے اوپر پابندی لگائیں اس کی تقریر نشر کرنے پر. عمران خان صاحب پہ لگائی, لیکن کورٹ نے فوری طور پر اس کا نوٹس لے کر ان کو ریلیف دے دیا اور تاکید کر دی کہ ان کی تقاریر نہیں روکی جا سکتی. نہیں سر, یہ تو صحیح نہیں ہے رضا رومی بھائی, یہ بات صحیح نہیں ہے. کئی دنوں کے بعد جب چیف جسٹس اطہر من اللہ واپس آئے اور ان کے سامنے یہ معاملہ آیا اور اس دن فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا ٹیلی تھون تھا فلڈ ریلیف کے لیے, تو وہاں پر انہوں نے وہ بین اٹھایا, لیکن اس کی ٹیلی ویژن چینلز نے پرواہ نہیں کی ہے. کسی بھی ٹیلی ویژن چینل نے ایک کو چھوڑ کے ان کا جو ٹیلی تھون تھا جہاں پہ لوگوں کے لیے کار خیر تھا, فلڈ افیکٹریز کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے تھے, کسی ٹیلی ویژن چینل نے اس ٹیلی تھون کو نہیں دکھایا بیکاز ٹیلی تھون کی جھلکیاں دکھانا از ناٹ دا سیم تھنگ ایز ٹیلی تھون. اور انہوں نے 2 گھنٹے میں 5 ارب روپے سے زیادہ کے پلیجز جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیے, وہ خالصتاً انٹرنیٹ پہ حاصل کیے ہیں انہوں نے. نہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا. دیکھیے میں تو اس چیز کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ عمران خان کی تقریر کو یا کسی اور کی تقریر کو, کسی اور کی اپیرنس کو آپ اس طرح سے جو ہے بین کر دیں, بند کر دیں.
آف ایئر کر دے، یہ چیز ہی غلط ہے، یہ اصول ہی غلط ہے. اور اگر یہ اصول غلط ہے تو پھر یہ لاگو باقیوں پہ بھی ہوتا ہے. اور میں اسی لحاظ سے کہوں گا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں وہ کورٹ کا آرڈر پڑھا ہوا کہ اس میں کیا ریزننگ. آپ نے کہا شاید ان کی ابسکانڈر ہونے کی وجہ سے کورٹ نے وہ رولنگ دی. کورٹ کا آرڈر نہیں ہے، 2 دفعہ لوگ پیٹیشنز لے کر گئے 2020 میں ہائی کورٹس نے نواز شریف صاحب پہ بین لگانے کو انکار کر دیا. کسی نے اپلائی کیا ہوگا ان کو، میرا خیال ہے بیرسٹر اظہر صدیق صاحب نے لکھا تھا، کسی نے لکھا تھا کہ چونکہ وہ ایبسکانڈر ہیں تو پھر اس ریزننگ یہ ہے کہ وہ ایبسکانڈر اور مفرور ہیں عدالتوں سے، عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوتی. اب اس آرڈر میں بھی کورٹ کی آبزرویشن تھی کہ کوئی اگر ایبسکانڈر ہے تو اس کی بات علیحدہ ہے، ادروائز تو بین لگ ہی نہیں سکتا. تو پھر ایک لحاظ سے کورٹ نے اس کو سبسٹینشیٹ کیا. اس طرح کی پابندیاں لگانی نہیں چاہیے. نواز شریف کی تقریر بند کسی پہ بھی نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا آرگومنٹ ہے کہ کسی پہ بھی، رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، اے ہو یا بی ہو، کسی کے اوپر بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے. ذرا آنے دیں اس کے اور یہ مقبول جان صاحب کو. اور مقبول جان صاحب، آپ پاکستان میں سول سرونٹ رہے، پروونشل سیکرٹری تھے، آپ کالمنسٹ ہیں، آپ نے پاکستان کی تاریخ کو، اس کے تمام چیلنجز کو بڑے غور سے دیکھا ہے. مجھے ایز اے کین اسٹوڈنٹ، آپ کی طرح کا تو نہیں لیکن ایز اے چھوٹا موٹا کین اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے انتظامی اور پولیٹیکل اور قانونی ڈھانچے کے اندر جو تضاد اور کانٹرڈکشن ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ رولنگ ایلیٹ کو شاید احساس نہیں ہو رہا کہ اتنے بڑے ہوئے تضاد کے ساتھ گورن کرنا بہت دیر تک ممکن نہیں رہے گا. دیکھیں، پاکستان کی تاریخ کے اندر 2 یا 3 ایسے ایونٹ آئے ہیں کہ جس کے اندر مکمل جو انتظامیہ مشینری تھی وہ بالکل ہل کے رہ گئی تھی. پہلا ایونٹ آیا تھا 1970 کے الیکشنز میں. کسی کو توقع نہیں تھی کہ 163 سیٹوں والی اسمبلی جو تھی مشرقی پاکستان تھی، اس سے ایک ایسا شخص جس کو آپ نے 4 سال گرفتار رکھا، اگرتلہ سازش کیس میں بند کیا، پھر اس کے بعد گول میز کانفرنس میں اس شخص کو آپ نے رہا کیا، اگرتلہ سازش کیس واپس لیا، غداری سے اس کو کلین کیا اور وہ 161 سیٹیں جیت جائے گا. اس کے مقابلے میں آپ کی پوری پروونشل چاروں کی چاروں اسمبلیاں جو تھیں اتنی سیٹیں اس کے پاس نہیں تھیں، بھٹو سمیت. ایک دفعہ وہ آیا تھا اور یہ پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی تھی. سیکنڈ ٹائم آیا تھا 77 کے اندر. اس وقت یہ ہوا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک موومنٹ چلی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 مارچ کو الیکشن اناؤنس ہوئے تھے اور اس کے اندر دھاندلی کا رات کو الزام لگا تھا. تو اگلے دن 4 دن بعد 7 مارچ کو الیکشن تھے. ہو کا عالم طاری کر دیا تھا پورے پاکستان میں. خود پیپلز پارٹی کے لوگ جو تھے الیکشن میں ووٹ دینے نہیں گئے تھے، 2% سے بھی کم وہ تھا. اور اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد ایک ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی کا الیکشن 7 مارچ کو ہوا اور جو پروونشل اسمبلیز کا الیکشن 10 مارچ کو تھا، 7 اور 10 مارچ 1977 بائک 3 مارچ کو تھا کہ 7 مارچ کو؟ وہ 10 کو پھر بائک آٹ ہو گیا تھا نا. 7 ہاں 7 اور 10 ٹھیک ہے 10 کو. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انپریسیڈنٹڈ 10 اپریل کو ایک کراؤڈ نکلا ہے. اچھا، کمال کی بات یہ ہے کہ اس کراؤڈ کے اندر اور باقی کراؤڈز کے اندر زمین آسمان کا فرق اس لیے لگا لیں کہ باقی زمانے کے اندر ایک اخبار ہوتی تھی، اس کو پڑھ کے لوگ میڈیا تک پہنچتے تھے، یا پھر ایک اسٹیٹ اسپانسر ٹیلی ویژن ہوتا تھا. بی بی سی کے جو ریڈیو ہوتا تھا وہ ہم گاؤں میں، علاقوں میں، شہر میں سنتے تھے اور جلوس نکلتے ہوتے تھے. آج یہ ہے کہ آپ کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن، ایون 88 چینل جو ہیں وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہوئے. 12 کروڑ آپ کے ووٹر ہیں اور 17 کروڑ موبائل ہیں آپ کے پاس. آپ کا جو کراؤڈ ہے وہ پاکستان کا جو مین جگہ پہ موجود ہے وہ بہت ایسا ہے کہ جو سمجھتا ہے، وہ نہیں سمجھتا آپ کے استارے نہیں سمجھتا یہ ریاست کیا ہوتی ہے، یہ حکومت کیا ہوتی ہے، یہ سیاستدان کیا ہوتی ہے. اس کو پتا ہے اور اس کو مکمل طور پہ پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو اندازہ ہے. اس لیے ایک بات تو بڑی طے ہے کہ سارے سینیریو کے اندر آپ کو پھونک کر قدم اٹھانا پڑے گا. اگر آپ نے پھونک کر قدم نہ اٹھایا تو آپ کسی نہ کسی ایسے ہیڈ اینڈ کولیجن میں آئیں گے جہاں سوسائٹی کے فیکشنز آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں، پوری انتظامی مشینری، خواہ وہ سول ایڈمنسٹریشن ہو خواہ وہ سیاستدان ہو، یہ زیادہ سے زیادہ 10-12 لاکھ سے زیادہ نہیں بنتی. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کراؤڈ میں سے اتنے لوگ سے بھی کم نکل آئیں تو ایک کراؤڈ پورے پاکستان کے اندر، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ 4 لاکھ لوگ ہیں لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے، ان میں سے 1,60,000 ڈپلائبل لوگ ہیں. اور یہ ڈپلائبل لوگ جو ہیں اگر 200 جگہوں پہ جلوس نکلنا شروع ہو جائیں تو یہ 5-5 سپاہی ہاتھ آتے ہیں اور یہ کچھ نہیں رہ جاتا آپ کے پلے میں. یہ ہے آپ کی پوری صورتحال. میں ڈرانا نہیں چاہتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خدا لے کے لیے اس پریشر کو کم کریں، اس غبارے میں سے ہوا نکالیں.
کبھی نہیں. دنیا کے اندر پاپولیرٹی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر لوگ نہیں قبول کیا کرتے کسی بھی نیگیٹو چیز کو. روسو سے زیادہ پاپولر کوئی شخص نہیں تھا فرانس کے اندر. اس کے اندر ایک خمار آ گیا تھا, وہ سوئٹزرلینڈ چلا گیا اور اس نے اپنی ایک کتاب لکھی, آٹو بایوگرافی, اس کا نام تھا کنفیشنز. اس نے لکھا کہ میں اپنے جائز رشتوں کے ساتھ بھی میرے تعلقات تھے. وہ کتاب بادشاہ نے, کنگ لوئی نے چھاپ دی. لوگ کہتے تھے کنگ لوئی نے خود کتاب لکھ کے چھاپی ہے. روسو تو بہت بڑا آدمی. مجھے بریک لینے دیجیے. بیسیکلی طور پر اور مقبول جان صاحب مجھ سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت قانونی, انتظامی, سیاسی تضاد جو ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے اندر بڑے خطرات پنہاں ہیں, رسکس ہیں اس کے اندر. ایک بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے اور یہ مقبول جان صاحب نے مجھ سے اتفاق کیا, کین بہت ہی ان کا آبزرویشن ہے پاکستان کی سیاست کے اوپر. انہوں نے ایگری کیا کہ پاکستان کے پورے انتظامی, سیاسی, قانونی ڈھانچے میں جو تضاد ہے, جو کانٹرڈکشن ہے, اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس میں گورن کرنا جو ہے اس کو بہت مشکل ہو جائے گا. رضا رومی صاحب, آپ نے ایک سے زیادہ کتاب لکھی پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کی تاریخ کے حوالے سے. آپ بھی ایڈیٹر رہے, ایک سے زیادہ پبلیکیشن کے کالمنسٹ بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا جو انہیرنٹ کانٹرڈکشن ہے پاکستانی پالیٹکس کا, وہ بھی اتنا ڈیپ ہو گیا ہے یا اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ یہاں پہ کوئی راستہ چاہیے اس میں سے نکلنے کے لیے؟ جی دیکھیے, کانٹرڈکشنز تو ہمیشہ سے رہے ہیں. ابھی آپ نے 1900 جو ہے 1970 اور 71 کے واقعات اس کے اوپر بات کی. اس وقت بھی اسی طرح کے کانٹرڈکشنز تھے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم یہ یہ معاملہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ملک کو ہم نے کس طرح سے چلانا ہے. آئینی دستور کے مطابق چلانا ہے یا ومس پہ چلانا ہے, اور بار بار ہم نے اس سسٹم کو اتنا ڈیریل کیا کہ اب یہ مسخ ہو چکا ہے. جو موجودہ نظام ہے وہ تو ڈیلیور بھی نہیں کر رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک وبال جان بن چکا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ عمران خان صاحب کا ہی کیس لے لیجئے. یہ پاکستان کی یہ مجیب الرحمان کا اگزامپل دیا اوریہ صاحب نے, یہی اگزامپل بھٹو پہ بھی صادق ہوتا ہے, یہی اگزامپل کسی حد تک نواز شریف پہ صادق آتا ہے. اور اب عمران خان صاحب اس کا لیٹسٹ مظہر ہیں کہ جو سیاست, عوامی سیاست جو ہے, اسٹریٹ کی سیاست جو ہے, وہاں پہ آپ چیلنج کرتے ہیں طاقتور اور اداروں کو, تو پھر آپ کی پذیرائی مزید ہوتی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اسی گھن چکر میں اور اسی جو سائیکلیکل ایک مسئلہ اس میں پھنسے رہیں گے, یا اس سے کوئی نکلنے کا رستہ بھی ہے؟ اب نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہے, لیکن اس کے اوپر ظاہری بات ہے ہماری سیاسی قوتیں ہے واضح. جی اور وہ اس طرح سے ہے محیط بھائی کہ اب سیاسی پارٹیاں جو ہیں, سیاسی قوتیں جو ہیں, ان کو مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کرنا چاہیے نا کہ کس طرح سے وہ چلنے دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو کہ بے نظیر اور نواز شریف نے بھی ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا 2006 میں. اب وقت آ گیا کہ ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہو, اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوں, اور وہ یہ طے کریں, رولز آف دا گیم طے کریں کہ بھئی وہ کسی کو کوئی بھی فیئر الیکشن سے آئے. پہلی بات ہے کہ الیکشن فیئر ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ جو الیکشن میں آ جائے وہ اپنا ٹرم پورا کرے, اور اس کے خلاف کوئی سازش وازش کر کے جو ہے وہ اس کو نکالا نہ جائے. تو یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں, مگر اس وقت لیکن رضا رومی صاحب ایک ایسے موقع پہ جب پی ایم ایل این سیاسی طور پہ بڑی کمزور ہے, وہ اس قسم کا کوئی ایگریمنٹ کیوں کرنا چاہے گی چارٹر آف ڈیموکریسی کا دوبارہ سے؟ جی بالکل, میرے خیال سے اس وقت پی ایم ایل این کمزور تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ان کی جو مقبولیت ہے وہ بہت گری ہے پچھلے 2-3 مہینے میں. یہ جو حکومت انہوں نے لی ہے, جو مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, کہ ایک انکمپیٹنس کا شائبہ بھی نمودار ہوا ہے. شہباز صاحب کا بڑا چرچا تھا صوبے میں, لیکن مرکز میں وہ اس طرح سے نہیں اپنا جوہر دکھا سکے. تو لیکن ان تمام معاملات کے باوجود یہ وہ بات کریں گے اگر عمران خان صاحب تیار ہوں. عمران خان صاحب ایک سولو فلائٹ کے کھلاڑی ہیں, سولو پلیئر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ہی ہوں, باقی تو سارے چور ڈاکو ہیں, باقی سیاسی قوتیں جو ہیں ان سے تو بات کرنا دور کی بات, ان کے ساتھ تو کسی قسم کا معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن آئی ایم شیور کہ ان کے قریب, اور میری خود بھی اطلاع ہے کہ ان کے جو قریبی مشیران ہیں وہ ان کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کافی دیر سے کہ اب آپ سیاسی جو ہے وہ ایک نیا اس کرائسس سے سیاسی طور پر نمٹیں, اور اس کے لیے آپ کو بات کرنی پڑے گی باقی پارٹیز کے ساتھ. اگر ایسا ہوتا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ منتظم رہیں گے تو پھر یقین جانیے کہ یہ جو سائیکل ہے یہ کنٹینیو کرے گا. جی اچھا, ذرا راجہ عامر عباس صاحب کو لے لیجیے. راجہ عامر عباس صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب, میں نے بھی کئی دفعہ کہی ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ
تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کسی نقطے پہ ایگری کر سکیں گی؟ دیکھیے اب جیسے اوریا مقبول صاحب نے بڑی اچھی بات کی 17 کے انہوں نے 71 اور 77 کی بات، اس کے بعد ایون ارلی 80s کی بات جب کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اس وقت تو اخبار پڑھا جاتا تھا، ریڈیو پڑھا جاتا تھا، عوام کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ جناب بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ایشو تھا، ضیاء الحق کے ساتھ کیا ایشو ہوا، بے نظیر وہ شاید غالباً یہی سمجھتے رہتے تھے کہ جناب یہ آپس کی ان کی پولیٹیکل پارٹیز کی یا اسٹیبلشمنٹ کا نام یوز کرتے تھے، وہ ایشو ہے جس وجہ سے کہ یہ اس گھن چکر میں پھنسے ہیں. لیکن اب عوام جو شعوری طور پہ بیدار ہو رہی ہے اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ جو بھی لیڈر اس ملک میں ایک انڈیپینڈنٹ اپنی پالیسی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے بطور ملک، جو کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی جس سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اس میں کسی کی دشمنی نہیں ہے، کسی کی دوستی نہیں ہے، لیکن کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے. جب بھی وہ بات سامنے آتی ہے تو پھر یہ تمام چیزیں ابھر کے آ جاتی ہیں کہ جناب اب اس ملک میں یہ جو لیڈرشپ ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ نہ صرف آپ سمجھیں کہ جناب کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، یہ ایک سسٹم کو، ایک پالیسی کو چینج کرنے کی جنگ ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ عمران خان کی نفس کا آدمی یا جو آج اسٹیچر کی بات ہو رہی تھی وہی یہ جنگ لڑ پائے گا. اور اگر وہ اس کو اس ملک سے نکالنے کے لیے ایک ہماری چوری چکاری بھی نظر آتی ہے اور اس کے بعد ہم شاید اتنے اسٹرانگ بھی نہیں رہتے، تو یہ بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اب عوام سمجھنا شروع کر رہی ہے اور اس کو بات سمجھ آئے گی. اس لیے اب یہ نہیں کہ جو کچھ لوگ بڑے وہ نا امید سے ہوتے ہیں کہ جی نہیں یہ بڑے اسٹرانگ ہیں ان سے لڑا نہیں جا سکتا، وہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی. Slowly and gradually people have started to understand کہ ایشو کیا ہے اور اس ملک کا یہاں پہ رہنا یا کمزور ہونا کہ وجہ کیا تھی، اور اس سے نکلنے کا راستہ انہیں پتہ لگ گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور ہمارا سسٹم اسٹیٹس کو والے اس کو روکتے ہیں، اور عوام ایک بہت بڑا ہتھیار ہے وہ کس حد تک اس چیز کو فالو کرتی ہے. اور یہ مقبول جان صاحب جی دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، 10 اپریل کے بعد کچھ ریڈیکل تبدیلیاں جو ہیں اس پورے معاشرے نے دیکھی ہیں کہ جو کہ میں بحیثیت ایک انتظامی افسر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھی. پاکستان میں کبھی وداؤٹ کال اچانک ابرپٹ پبلک باہر نہیں نکلی کسی ریئیکشن کے اوپر، ہمیشہ نیگیٹولی نکلی ہے. آپ خود سوچیں کہ جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو اتارا گیا تھا تو کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر لوگوں نے مٹھائیاں نہ بانٹی. جس وقت نواز شریف کو نکالا گیا تھا بے نظیر کی اپنی سٹیٹمنٹ اس کے اندر موجود ہے، وہ ساری صورت ہے ایک نفرت کا فنامنا باقی چلتا آ رہا تھا اور صورتحال تھی. لیکن 10 اپریل کا جو صورتحال ہے ایک اچانک کراؤڈ نکلا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یہاں پر بھی اور اس میں. دوسری یہ تھا، دوسرا ایونٹ تھا 25 مئی. میں آپ کو عرض کروں کہ 25 مئی جو ہے ہم نے آنسو گیس چلائی بھی ہوئی ہے، ہم نے آنسو گیس کھائی بھی ہوئی ہے. تصور نہیں کیا جا سکتا تھا ایک ایسا کراؤڈ کہ جس کے بارے میں ممی ڈیڈی کراؤڈ کیا جاتا تھا، جو بچے تھے، عورتیں تھیں، یہ تھی وہ تھی، وہ اس طرح سسٹین کر جائیں گے پوری رات کے لیے. ہوتا یہ ہے کہ ایک جھجک ہوتی ہے. ہم اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہی گولی چلتی ہوتی ہے اور ایک دفعہ ہی آنسو گیس ہوتی ہے اور ایک ہی دفعہ لاٹھی چارج ہوتی ہے، دوسری دفعہ نہیں ہو سکتی. کیونکہ دوسری دفعہ جب جھجک اٹھ جاتی ہے، جب پولیس والے کا ڈنڈا کوئی آدمی ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے تو پھر پولیس والے کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ جاتا، پھر ختم ہو جاتا ہے. تیسرا ایونٹ ہے 15 مئی. 15 مئی میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ابھی اپنا 15 سیٹوں کے، ان الیکشنز کے اندر آپ دیکھیں یہ وہ 15 سیٹیں تھیں جو تحفے میں دیا کرتی تھی. اگر وہ نون لیگ کو تحفے میں دیتی تھی 17 جولائی کی حکومت بن جاتی تھی، اگر وہ پیپل پارٹی کو تحفے میں دیتی تھی تو پیپل پارٹی کی حکومت بن جاتی تھی. یہ 15 سیٹیں میں واحد بندہ تھا کہ جس نے کہا تھا کہ یہ 15 سے 17 سیٹیں جو ہیں وہ لے جائے گا. مجھے لوگوں نے پوچھا کیوں لیا، میں نے کہا میں نے ڈپٹی کمشنرز کی رپورٹیں دیکھی تھی، وہ کہتے تھے کہ یہی چیزیں ہیں، جو یہی حالات ہیں، کیونکہ مارجن اتنا لیول ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا تم حمزہ شہباز کو بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا ہم نے مرنا ہے، وہ ہمیں کہے گا یہ کرو وہ کرو وہ کرو، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے لیے امپاسبل. کیونکہ ایک بات طے ہے، اس دن 4 ایکس چیف سیکرٹری ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. الیکشنز کے دن دھاندلی کرنا اب امپاسبل ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ.
प्री पोल रिगिंग होती है, वो अब लोग वो क्या करते हैं, उसमें भी आप 25-30 हजार का मार्जिन हो तो कवर कर लेते हैं, अब नहीं कर सकते। तो अब आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं रह गया, इसलिए बहुत ज्यादा पैनिकी भी है कि किसी ना किसी तरीके से लीडर्स को आउट कर लिया जाए, फलां को। ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड होगा, और ये खतरनाक ट्रेंड बहुत इसलिए कि लीडर जो है सियासत से आउट हो जाता है, अवाम से आउट नहीं हुआ करता। और फिर वही होता है कि आप अगरतला साजिश केस चलाते हो और फिर अयूब खान खुद आता है और आके कहता है कि अगरतला साजिश केस हम वापस लेते हैं, मुजीबर रहमान गद्दार नहीं है, हम उसको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलाते हैं। उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वली खान भी होता है, उसमें मुफ्ती महमूद भी होता है, उसमें मौलाना मौदूदी भी होता है, उसमें जनाब मुस्लिम लीग के मुमताज दौलताना भी होते हैं, सारे उसका इस्तकबाल करते हैं, सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ शामिल होते हैं। ऐसा वक्त आने से पहले गुब्बारे से हवा निकालो। अब मुझे सियासी पार्टी से कोई तवक्को नहीं। जब मिसाक जमहूरियत साइन हो रहा था जरा लंदन में, दुबई में बैठ के मुशर्रफ के साथ एग्रीमेंट कर रही थी पीपल्स पार्टी, दुबई में बैठ के एनआरओ साइन हो रहा था। ये आपकी हैसियत है। अच्छा, आप क्या समझते हैं? 2007 की बात है जब जनरल कियानी साहब उसकी बंदोबस्त कर रहे थे। 2006 में रज़ा रूमी साहब चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी में, मैंने कहा मैं इजाफा कर दूं। उसी के रज़ा रूमी साहब दोबारा शुरू करें, आपकी बात जरा क्लियर समझ आ। प्रोसेस शुरू नहीं, प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ। रज़ा को भी आने दीजिए। इरशाद की किताब पढ़ें, प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ था, प्रोसेस शुरू हो चुका था। इरशाद कहते हैं प्रोसेस शुरू हो चुका हुआ। रज़ा रूमी आपको किस चीज पे एतराज है? आपको ऑब्जेक्शन किस चीज पे है? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है। मैंने सिर्फ डेट्स की तस्हीह करा कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो 2006 में दस्तखत हुआ था, उसके ऊपर बात होती रही थी पूरे साल। और जो जनरल मुशर्रफ के साथ जो एनआरओ वाला समझौता था वो 2007 में उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और जनरल कियानी साहब जो थे वो उसके आर्बिट्रेटर थे और जामिन थे। ये सब बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और पब्लिक नॉलेज है। जी, इतनी सी बात मैं इजाफा करना चाह रहा था। नहीं, अच्छा, मैं अर्ज कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद देखे ना, आपका मामला यह है कि आज भी एक दूसरे को डिच करने के एलिमेंट शामिल है। अब अगर इमरान खान साहब को आप लेके आते हैं, आना चाहिए, मैं भी समझता हूं आना चाहिए, लेकिन मसला सारा यह है कि 1969 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस का भुट्टो ने बाइकाट किया था। वो कहता था ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के टोडी बने हुए, मैं नहीं जाता हूं उसके अंदर। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए तो फिर उसके बाद बेनजीर का जो पूरे का पूरा प्रोसेस है उसके अंदर भी उसने आगे मिलने की कोशिश की, फिर उसने कहा नहीं निकल। पार्टियों को बैठना चाहिए, और आइडियल मौका था जब शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत गिरा दी थी, फौरन ऐलान कर देते थे कि हम चले जाते, बेहतरीन मौका था। अब मौका आपने खो दिया है। अब आपको अगर इमरान खान को बर्दाश्त करना है तो फिर आपको 5 साल के लिए बर्दाश्त करना पड़ेगा इस मुल्क की, इस गुड विल के लिए। फिर इंतजार करना चाहे करेगा, जरा रुक जाए सर, प्लीज सर, जरा रुकिए सर, प्लीज जरा रुक जाए सर, एक सेकंड जरा रुकें। रज़ा रूमी साहब, आपने कहा था कि मिल बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से यानी पार्टी से इकट्ठी होकर बैठे हैं, लेकिन आप देखें कि इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कोई 15 या 16 किस्म के केसेस जो हैं वो दर्ज हैं। 10 केसेस तो 26 मई के हैं, स्टेट की अमलाक को नुकसान पहुंचाने और वायलेंस करने के। एक कंटेम्प्ट का केस चल रहा है, एक दहशतगर्दी का केस है, एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस है, एक तोशा खाने का रेफरेंस है, एक फॉरेन फंडिंग केस है, द सो कॉल्ड ममनू फंडिंग केस है। ये उन पार्टीज का तो एटीट्यूड नहीं लगता जिन्होंने किसी से कोई नेगोशिएशन करनी है, बातचीत करनी है। इन्होंने तो टेंशन को रचअप किया हुआ है। देखिए, बात यह है मुईद कि ये केसेस जो हैं ये कोई पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा ना। इमरान खान साहब खुद ये करते रहे हैं। उनके दौरे हुकूमत में कौन सा ऐसा उनका अपोजिशन का लीडर है जो जेल ना गया हो? ये जो मौजूदा वजीर आज़म है, 2 स्टिंट उन्होंने 6 महीने के काटे। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को कितनी देर के लिए बंद किया, राना सनाउल्लाह के ऊपर झूठी हेरोइन का केस डाला, जरदारी और उसकी बहन को गए रात पकड़ा। बड़ी लंबी फहरिस्त है, मैं गिनवाना नहीं चाहता। खान साहब ने जो किया वो उनके सामने आ रहा है। जो फसल बोते हैं वो फिर काटनी पड़ती है किसी कोई ना कोई स्टेज के ऊपर। तो पहली तो ये बात है, खान साहब भी कुछ तौबा ताइब करें और कहें कि भाई ऐलान करें कि मैं आइंदा सियासी इंतकाम नहीं लूंगा किसी के कहने पर या किसी के बिहाफ पर। दूसरी बात यह है कि खान साहब के जो सबसे बड़े हरीफ हैं नवाज शरीफ, उसको तो अदालती प्रोसेस के थ्रू मैदान से आउट कर दिया गया, ताहयात नाअहल कर दिया गया, जिसका कानून में कोई शिकी मौजूद नहीं है।
تو دیکھیے ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ کوئی کون نااہل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. جو اوریہ صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو کسی انجینئر طریقے سے میدان سے نکالتے ہیں تو وہ بات سیٹل نہیں ہوتی, وہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے. آج آپ نے پروگرام کا آغاز بھی وہیں سے کیا کہ بھئی نواز شریف پھر تقریر کر رہا ہے اور وہ ٹی وی پر اور اس کی بات چل رہی, تو بات یہ کہ وہ تاحیات نااہلی کام نہیں آئی. یہی واقعہ بھٹو صاحب کی جوڈیشل مرڈر کا بھی ہے, ان کو بھی اسی طرح میدان سے خارج کیا. تو لیسن یہ کہ عمران خان صاحب عمران خان کو نااہل کرنا کیا کامیاب ہوگا؟ نہیں, بالکل نہیں ہوگا, اور نہ کرنا چاہیے. نہ ان کو نااہل, دیکھیے سیاستدانوں کو نہ کی نااہلی تو بالکل بیکار کی ایک بات ہے. کچھ اگر سیکھا نہیں ہم نے اپنے 75 سالہ تاریخ سے تو اب وقت ہے کہ سیکھ لیں. لیکن عمران خان صاحب کو خود بھی اس کے اوپر ایک رویہ, جو ایک سٹینڈ اپنانا ہوگا. ابھی تک ان کا جو بیانیہ رہا ہے وہ ایک انڈیویجول لیڈرشپ کے خلاف رہا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ادارے جو ہیں وہ سیاست میں ملوث نہ ہوں اور آئین اور دستور کے اندر جو دائرہ کار بتایا گیا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے کاربند ہوں. نہیں, اب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیں, یہ تو کوئی بہت مناسب لائن نہیں ہے. نہیں, میں نہیں, تو بس استغفر اللہ, میں تو ایسی بات نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہیں کہ سیاسی کام جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے. ڈرائیں رضا رومی بھائی, بریک لے لیتے ہیں, ایک میرا خیال ہے بریک لیتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ رہیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب اوریہ مقبول جان صاحب ایگری نہیں کرتے رضا رومی صاحب سے اس پورے استدلال میں کہ سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں, وہ ایک اور اس کا ریفرنس دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایک وے فارورڈ ہوگا کیا, یہ آج کے پروگرام میں ہم نے حل نکالنا ہے؟ دیکھیے سیاسی جماعتیں یقینی طور پہ ساتھ بیٹھ سکتی ہیں اگر عمران خان صاحب NRO 2 کو ایگری کر جائے. ٹھیک ہے, تو کیوں نہیں کرتے ایگری؟ جماعتوں کا پرابلم یہی ہے کہ جتنے بھی کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے, اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ جی یہ ایک صوبہ ان کو دے دیا جائے, ایک صوبہ ادھر دے دیا جائے اور مزے سے ایک سیٹلمنٹ ہو. دیکھیے اس کی اگر یہ آپشن, اگر یہاں پہ بھی ایک پرابلم ہے نا کہ چلیں PPP کو سندھ دے دیا, KP PTI کے پاس رہ گیا, پنجاب میں کون ہوگا؟ پنجاب میں دونوں پارٹیاں ہیڈ آن ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو آپ بات عمران خان امر بالمعروف نہی عن المنکر کی کرتا ہے اور پھر اس نے یہ سیاست کرنی ہے کہ دوبارہ سے NRO کرنا ہے, پھر یہ جو پبلک آج نکلی ہوئی ہے جیسے اوریہ صاحب کہہ رہے ہیں, اور جو اس سنڈے کی رات کو نکلے تھے لوگ, سر اب اس سسٹم کو دوبارہ, عوام اب عمران کے لیے نہیں نکلی تھی جیسے عمران کہتا ہے. عمران سے زیادہ لوگوں کو پرابلم ہوا تھا کہ جن کو دوبارہ لا کے بٹھا دیا گیا, ان سے لوگوں کو پرابلم ہوا. اور اگر دوبارہ اس سسٹم میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا سسٹم وہی گندا, وہی اسٹیٹس کو والا, وہی کہ جناب ٹھیک ہے عمران کتنا عرصہ رہ لے گا, چلیں جی ہم ایک لولی لنگڑی حکومتیں بنا لیتے ہیں اور کنٹرول obviously by the end of the day ہمارا ہوگا. This is not what I think کہ عمران خان would now agree. وہ اس چیز پہ کبھی نہیں ایگری کرے گا کہ جناب پاور کا مرکز کہیں اور ہو, ایسی حکومتیں بنا دی جائیں اور وہ لے کے آگے. مقبول جان صاحب, ہم اگر رضا رومی صاحب کی بات کو آگے بڑھائیں اور پھر جس طرح سے راجہ صاحب نے کہا, عمران خان کے پاس اب آپشن ہے کیا؟ 15 کیسز ہیں, 10 وائلنس کے کیس ہیں, ایک کنٹمپٹ کی تلوار لٹک رہی ہے, ایک دہشت گردی کے کیس کی تلوار لٹکا دی گئی ہے, ایک طرف توشہ خانہ ہے, ایک طرف فورن فنڈنگ کیس ہے, مزید بھی نکالے جا سکتے ہیں. تو آخر عمران خان کے پاس اتنے سارے کیسز ہیں, ان کی تو یعنی حکمران جماعتوں کی تو پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی جگہ ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ان کی پارٹی کو توڑا جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ عمران خان کے پاس آپشن ہے کہ عمران خان سمجھوتا کیوں نہیں کر لیتے ان لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی سیاست کا رہنما کون ہوگا اور کس طرح کا ہوگا. اوریہ مقبول جان نے, رضا رومی نے, راجہ عامر عباس نے اور مجید پیرزادہ نے نہیں کرنا. ہماری خواہشات یہ ہیں کہ ہم تمام سیاستدانوں کو خوبصورت قسم کا غسل دیں, شاندار قسم کا ان کا چونا پھیریں اور عوام کو بتائیں کہ یہ انتہائی دودھ کے دھلے ہوئے لوگ ہیں, یہ آپ کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے اچھے نیت سے تشریف لے آئے. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. لوگوں کے سامنے گزشتہ 30 سال کی بڑی تلخ پالیٹکس ہے, تلخ پالیٹکس ہے لوگوں کے سامنے. لوگوں نے ایک ایک چہرے کو دیکھا ہوا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو موچی دروازے میں بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے نا, جب وہ ایک سیاستدان لے کے جاتا ہے کہ آؤ میں تمہیں 4 لاکھ روپے کی نوکری دلاتا ہوں, تو اس کو پتا ہوتا ہے وہ کتنا کرپٹ ہے. جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے بیٹے پٹواری کو لگوانے کے لیے میں نے 5 لاکھ روپیہ ایک وزیر کو رشوت دی تھی, تو اس کو پتا ہوتا ہے.
جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ایس ایچ او جو ہے وہ کس کے کہنے پہ لگا تھا اور انہیں کس کا قتل کے مقدمے بنائے تھے، اس کو پتا ہوتا ہے. آپ تو عوام کی میموری سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے رضا رومی صاحب، یا میں اور آپ. ڈیلیٹ کا بٹن نہیں ہے یہاں پر لگا ہوا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ کون چور ہے اور کون صحیح ہے، اور تب ٹھیک ہوگا. اچھا ذرا رضا رومی صاحب، بنیادی طور پہ آپ پہ الزام یہ لگ گیا ہے، بہت ضروری ہے سر ٹھہرے نا اور یا بھائی ٹھہر جائیں. رضا رومی آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ پاکستان کے سیاستدانوں کو نہلا دھلا کے وائٹ واش پینٹ کر کے ان کا میک اپ کر کے فیس لفٹ کر کے ان کو لانا چاہ رہے ہیں. یہ آپ کی دلی خواہش ہے رضا رومی صاحب؟ میں عوریہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں دیدہ آدمی ہے، کیا عثمان بزدار کے زمانے میں کرپشن کا لوٹ مار کا بازار گرم نہیں تھا؟ لوگ بھولے نہیں ہیں عوریہ صاحب؟ کیا آج چودھری پرویز الہی کے زمانے میں نے کسی کا نام لیا؟ میں نے کسی کا نام لیا؟ نہیں، میں نے کسی کا نام لیا ہے؟ میں لے رہا ہوں. میں نے سب کو گنا ہے، میں نے سب کو گنا ہے، میں نے سب کے بارے میں کہا ہے. کسی کے بارے میں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. یہ ڈیموکریسی جو ہے نا، تو عوریہ صاحب کیا عمران خان کوئی فیکٹری لگائیں گے جہاں فرشتے کلون کر کے نکالیں گے؟ نہیں لگ سکتی. کوئی فیکٹری لگائیں گے، ڈی این اے ریپلیکیٹ کریں گے، کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ میں آپ کو عرض کروں، میں آپ کو بتاؤں. آپ کو بلوچستان میں رہا ہوں. خیر بخش مری سے بڑا نام کوئی نہیں تھا قربانیوں کا، ٹھیک ہے جی. خیر بخش مری کا جب بیٹا چنگیز مری وہاں آیا تھا تو لوگ اس کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تھے کہ مری کو ووٹ دینا ہے. میں اسی جگہ سبی میں تھا، تھمبنگ میجورٹی سے جیتا تھا. 2 سال وہ پرفارم نہیں کر سکا. ایک ایسے آدمی سے ہارا کہ جس کا بلوچ ہونا بھی مشکوک تھا. بلوچ، ماں سندھی اور باپ بھی سندھی، اس طرح کی تھی. ہرا دیا. آپ کا ریگولر الیکشن پروسیس ویڈنگ آؤٹ پروسیس ہے، ورنہ چھوڑ دیں جمہوریت کو. کیا ضرورت ہے کہ آپ 5-6 بندوں کو بٹھاؤ، ان کو آگے اکٹھے کرو کہ جی آپ آگے آ جاؤ. ایک ریگولر پروسیس ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے چرچل سے پاپولر لیڈر کون تھا؟ چرچل نے سیکنڈ ورلڈ وار میں پارٹی بدلی، ہیرو تھا. رضا صاحب کیوں نہیں آپ آنے دیتے عمران خان کو؟ رضا رومی بھائی کیا مسئلہ ہے؟ نہیں جی، میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، وہ تو وہ پاکستان میں 3 آپ کو پتا نا اللہ اور 2 ایز ہوتے تھے. امریکہ آج کل نکل چکا ہے، تو اس لیے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے. لیکن دیکھیے آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ امریکہ نکل گیا ہے؟ یہ کس کی کتاب تھی ویسے بائی دی وے؟ نہیں، راجہ صاحب نے بھی کہا کہ این آر او نہیں ہوگا. بھائی آپ کو پتا ہے آپ نے واپس جانا ہوتا ہے امریکہ، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں. امریکہ نکلا نہیں، ادھر ہی ہے. این آر او دیکھیے، لیکن وہ معاف کرنے والے ہیں. اردو میں کئی باتوں کو نہیں وہ نوٹ کرتے زیادہ. نہیں، میں ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں کہ این آر او کا کوئی ذکر نہیں کر رہا یہاں پہ. این آر او دینے لینے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ جمہوریت کی تاریخ اور ارتقاء دیکھیں تو اس میں نیگوسیشن اور بارگین کے ساتھ چلتا ہے اور پارلیمنٹ کا ادارہ مضبوط کیا جاتا ہے. خان صاحب کے پاس ابھی بھی موقع ہے، وہ پارلیمنٹ کے جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس میں بیٹھے ہیں، اس کو مضبوط کریں. یہی ان کی مستقبل کی، ان کے سیاسی مستقبل کی ضامن چیز ہوگی. اگر وہ اس سے علیحدہ کوئی اپنی شخصی حکمرانی کا کوئی خواب دیکھ کر اور لوگوں کو اس میں جھانسا دے کے دوبارہ وہ آنا چاہتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت نہیں ہوتی، وہ بھی شخصی فاشزم میں بدل جاتی ہے بات. اس لیے جو آئین میں ادارے درج ہیں جن کے اوپر سب کا کنسنسس ہے، ان کو مضبوط کریں، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. اور اس وقت تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. یہ اسی طرح ہی جو ہے وہ گیم آف میوزیکل چیئرز جو ہے وہ جاری رہے گی. یہ اور یہ عمران خان صاحب کو بھی اس چیز کا ادراک I'm sure ہوگا. ان کو سمجھنا چاہیے، نہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ آج ان کے پاس یہ موقع ہے، تاریخی موقع ہے. اور یہ وہ ایک راستہ وہاں پہ جہاں پہ ان کی 1 man شو ہے، دوسرا راستہ وہاں پہ جہاں پہ مضبوط ادارے اور ایک مضبوط جمہوریت کا قیام ممکن ہے. جی قیام ممکن ہے. بہت شکریہ رضا رومی صاحب کا بھی، اور یہ مقبول جان صاحب کا بھی، راجہ عامر عباس صاحب کا بھی. بڑی یہ ایک سیر حاصل میننگ فل ڈسکشن تھی، جس میں ڈسکشن یہی تھی کہ عمران خان صاحب جو اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں، کیا وہ تنہا پاکستان کے نظام کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، یا ان کو ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا جن کو وہ کرپٹ اور میگا کرپٹ کہتے رہے اب تک. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.